बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम अक्सर आप दोस्तों के साथ अडयाला जेल की जो अपडेट्स हैं वो शेयर करते हैं, स्पेशली इमरान खान के केसेस के हवाले से जो ख़बरें होती हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान की मुलाकातें और इमरान खान की वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ, पार्टी रहनुमाओं के साथ, अपनी बहनों के साथ जो बातचीत होती है और इसी तरह अडयाला जेल के अंदर जो कुछ चल रहा होता है वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना लाहौर की कोट लखपत जेल का अहवाल आप दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि लाहौर की कोट लखपत जेल में भी बड़ी गर्मा गर्मी है और इस वक्त कोट लखपत जेल में बड़ी अहम मुलाकातें भी चल रही हैं और इन अहम मुलाकातों में अहम फ़ैसले भी लिए जा रहे हैं, क्योंकि कोट लखपत जेल में भी अहम शख्सियात जो हैं वो मौजूद हैं। वो अहम शख्सियात कौन सी हैं ये तो मैं आगे चल के आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन अगर आप लोग उस शख्सियत के नाम तक पहुंच चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम तहरीर करें। जब तक आप उस शख्सियत के बारे में बताते हैं तब तक ज़रा बात करते हैं कि आज कौमी असम्बली का इजलास जो है बड़ा गैर मामूली इजलास, और आज कौमी असम्बली में एक अहम बिल जो है मंजूरी के लिए पेश होने जा रहा है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तमाम अरकान असम्बली को पाबंद किया गया है कि वो आज कौमी असम्बली में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाए। वैसे आज जो बिल कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश हो रहा है उसके लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आइनी तरामीम नहीं है बल्कि एक कानून में कुछ तरामीम हैं। सिर्फ़ आइन में तरामीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी लाजम है। तो ये जो बिल है एक तो ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरामीम का बिल है और दूसरा जजिस की तादाद बढ़ाने के हवाले से कानून जो है वो भी मौजूद है। लेकिन इन दोनों में से ज़राए के मुताबिक एक बिल जो है वो आज कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा और ज़्यादा इम्कान यही है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरामीम का जो बिल मोहसिन नकवी साहब ने पेश किया था वो आज अक्सरियती राय के साथ मंजूर किया जाएगा। और इस बिल की मंजूरी के बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस हैं या मतलूब हैं, या कि वो लोग जो कि किसी भी ऐसे मामले में मुलव्वस रहे हैं जो कि फ़ौजी तनसीबात पर हमले वाला हो या फ़ौज पर हमले का हो या नक्शे अमन आमा का कोई मामला हो, तो उनकी बग़ैर मुकदमे के जो हरासत है उसके लिए फ़ौज और ये जो सिविल सिक्योरिटी अदारे हैं उनको इख्तियार मिलेगा कि वो 3 माह के लिए उनको नज़रबंद रख सकते हैं। तो अब देखें कि इस कानून की मंजूरी के बाद फ़ौज और सिविल सिक्योरिटी अदारों की तरफ से क्या जो अपना इक़दामात है वो लिए जाते हैं या कार्रवाई की जाती है। लेकिन खौफ मौजूद ज़रूर है, क्योंकि ये जो 9 मई है इसके हवाले से फ़ौज की तरफ से बारहा ये ऐलान किया गया कि 9 मई पाक फ़ौज में बगावत की साजिश थी और इस साजिश में मुलव्वस अफराद, आलाकार, सहूलतकार और मास्टरमाइंड, किसी के लिए भी कोई माफ़ी नहीं, कोई रायत नहीं, कोई डील नहीं, कोई NRO नहीं और कोई ढील भी नहीं। इसका मतलब है कि फ़ौज तो अपने मौक़िफ़ पर कायम है और ये जो कानून में तरामीम मोहसिन नकवी साहब ने पेश की हैं तो फिर हो सकता है कि ये तरामीम भी उधर से आई हों। वैसे भी मोहसिन नकवी साहब तो माशाल्लाह आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब हुए और उनके जब कागजात नामजदगी पंजाब असम्बली में जमा करवाए जा रहे थे सेनेट के इलेक्शन के लिए, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में एक दौड़ लगी हुई थी कि जी हम इनके जो है वो अपना तायद कनुंदा और तजवीज़ कनुंदा बनेंगे। तो मतलब बात आप समझ चुके होंगे। और इसी तरह कुछ और तब्दीलियां हैं, जैसे कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक गुमसान का रन पड़ा हुआ है। स्पेशली अगर आप देखें कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को टारगेट किया जा चुका है। बुशरा बीबी रिहाई के बाद खैबर पख्तूनख्वा, और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, और बुशरा बीबी जो है वो इस मौके को मेरा ख़्याल है कि ज़ाया नहीं करेंगी।
کیونکہ انہوں نے جب پنجاب میں بزدار حکومت تھی تب بھی بھرپور فائدہ اٹھایا، اور اب بھی وہ اسی قسم کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور اگر آپ نے پارٹی کی کمان سنبھالنی ہے، پارٹی میں اپنا کوئی مضبوط دھڑا کھڑا کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو خیبر پختونخوا میں بیٹھ کے سیاست کرنی پڑے گی۔ ویسے علیمہ باجی کوشش کرتی ہیں، لیکن علیمہ باجی کی علی امین گنڈا پور سمیت تحریک انصاف کے کسی بھی رہنما کے ساتھ بنتی نہیں ہے، ماں سوائے جناب وہ لطیف کھوسہ صاحب اور چند ایک دو اس قسم کے کریکٹر ہیں، باقی سب کے وہ خلاف ہیں۔ تو جب آپ کھلے عام علی امین گنڈا پور اور باقی لوگوں کے خلاف بیانات دیں گی تو پھر وہ بھی آپ کو سپیس تو نہیں دیں گے نا۔ تو ظاہر ہے علی امین گنڈا پور بھی چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان کے خاندان میں سے کسی کے لیے انہوں نے سپیس بنانی ہے تو وہ بشرا بی بی کو پرائورٹی دیں گے، اور ویسے بھی بشرا بی بی کی رہائی کے لیے علی امین گنڈا پور نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ یوں تو علی امین گنڈا پور نے عمران خان کی طرح اپنے موقف پہ یو ٹرن لیا ہے۔ پہلے علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جی بالکل بشرا بی بی کی رہائی کے لیے میں نے کردار ادا کیا ہے، اور بعد ازاں انہوں نے جب عمران خان اور علیمہ خان کی طرف سے یہ بات کی گئی تھی نہیں جی یہ رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے، میرٹ پہ ان کو ضمانتیں دی گئی ہیں، تو اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے کہا کہ نہیں میں نے تو کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ لیکن یہ تو سب جانتے ہیں کہ کردار ادا بھی کیا گیا ہے اور ڈیل بھی ہوئی ہے، کیونکہ اس ڈیل کے بعد بشرا بی بی کو رعایتیں مل رہی ہیں، جبکہ عمران خان کے لیے سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ عمران خان کے لیے پہلے کی طرح کی جیل نہیں ہے۔ یہ جو عمران خان کی ملاقاتوں پہ پابندی لگی تھی، اس دوران عمران خان صاحب کو اصلی والی جیل کا نظارہ کروایا گیا ہے، اور اس نظارے کے بعد عمران خان کے مزاج میں فلیکسیبلٹی آئی ہے، اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود ایک طرح سے یہ پیغامات دے رہے ہیں کہ جیسی آپ کی مرضی میں ویسا ہی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی کہ دیکھیں عمران خان خاموشی اختیار کر چکے ہیں، پراسرار خاموشی۔ حالانکہ عمران خان صاحب کو کہا جاتا تھا کہ خان صاحب آپ کچھ وقت کے لیے کمپرومائز کر جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، حالات بدل جائیں گے، صورتحال بدل جائے گی، لیکن عمران خان خاموش نہیں ہوتے تھے، اور اب عمران خان خاموش ہو رہے ہیں۔ لیکن اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، کیونکہ بشرا بی بی بھی ڈیل کر چکی ہیں، بشرا بی بی کے لیے رعایتیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مولا جٹ سٹائل میں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، لیکن حکومت انجوائے بھی کر رہے ہیں، ان کے معاملات بھی سیٹ ہیں۔ وہ خیبر پختونخوا میں کھڑے ہو کے فتنہ عمران کے لیے اور عمرانی کلٹ کے لیے تسکین پہنچانے کے لیے تند و تیز جملوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تب اچھے بچے کی طرح اسلام آباد میں پیش بھی ہو جاتے ہیں۔ SIFC کی میٹنگ ہو، یا کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہو، یا کہ کوئی اور معاملہ ہو، بین الصوبائی معاملہ ہو جہاں پہ وزیر اعلیٰ کی اپیرنس ضروری ہے، مصروف ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس کی اوتھ ٹیکنگ میں بھی موجود تھے نا، بلکہ وقت سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ علی امین گنڈا پور صاحب تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ایوان صدر پہنچ گئے اور جا کے اپنی کرسی پہ براجمان ہو گئے کہ کوئی آئے گا، ہو سکتا ہے کہ ان سے ملاقات کا موقع مل جائے، لیکن خیر موقع نہیں ملا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے جو میرے پاس بری خبر ہے وہ کوٹ لکھپت جیل سے ہے، کیونکہ کوٹ لکھپت جیل میں ہو سکتا ہے آپ دوست پہنچ چکے ہوں، نہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جناب وائس کیپٹن صاحب شاہ محمود قریشی صاحب، اپنے شاہ جی، یہ یہاں پہ ہیں، اور شاہ جی کے خاندان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اب وہ سب کے سامنے جو ہے آ چکا ہے کہ شاہ جی کے صاحبزادے زین قریشی، ان پر باغی ہونے کا الزام لگایا گیا ہے، تحریک انصاف سے دغا کرنے کا الزام ہے، اور ان پہ یہ الزام ہے کہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے دوران وہ کمپرومائزڈ ہو چکے تھے، حکومت کے ساتھ مل چکے تھے، اسی وجہ سے وہ غائب تھے، ان کا رابطہ نہیں تھا، اس بنا پہ ان کو پارٹی کی طرف سے شو کاز نوٹس بھی دیا گیا ہے۔ اب یہ شو کاز نوٹس عمران خان کی مشاورت کے بغیر جاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ زین قریشی کوئی عام MNA نہیں ہے بھائی، وہ شاہ محمود قریشی کا صاحبزادہ ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب پچھلے کئی ماہ سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں،
یعنی کہ وہ قربانی دے رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کتنی مرتبہ عمران خان کے ساتھ اپنی جو وفاداری ہے اس کا ثبوت دیا، اور اسی وجہ سے وہ بار بار گرفتار ہوتے رہے، قید بھی ہوتے رہے، اور اب ان کو اڈیالہ جیل سے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی کے مقدمات میں ان کا ٹرائل بھی چل رہا ہے۔ تو اب چونکہ ان کے خاندان کو آج کی جو تحریک انصاف گراؤنڈ پہ موجود ہے اس نے شو کاز نوٹس دیا ہے اور ان کے خاندان پر غداری کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، تو ایسی سچویشن میں جہاں زین قریشی صاحب جو ہیں وہ ایک سے زائد مرتبہ وضاحت بھی کر چکے ہیں اور وہ اس معاملے پہ ظاہر ہے بڑے غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس معاملے پہ کافی رنجیدہ ہیں اور کافی غصے میں بھی ہیں۔ اور اسی دوران پچھلے چند دنوں میں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق کچھ شخصیات نے شاہ جی کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ٹائم گزارا ہے، اور اس دوران اس پوری صورتحال پہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جس میں ان کے سامنے اس سچویشن کو رکھا بھی گیا اور بتایا گیا کہ دیکھیں آپ نے کتنی قربانیاں دی، لیکن ان کا صلہ کیا مل رہا ہے کہ آپ کے خاندان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے، اور آپ پر ہی آپ قید ہیں، آپ جیل کی جو صوبتیں ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ آپ کی اس قربانی کے بینیفیشری ہیں، جو اس وقت حکومتوں میں ہیں، جو اس وقت منتخب ایوانوں میں ہیں، جو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ یا پارٹی چیئرمین کے طور پہ یا سیکرٹری جنرل کے طور پہ یا اپوزیشن لیڈر کے طور پہ سینیٹرز کے طور پہ جو لوگ مرات لے رہے ہیں وہ آپ کے خلاف اس وقت محاذ کھول کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ عمران خان کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ جس پر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے رنجیدہ ہیں، اور ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ بالکل عمران خان کی مرضی کے بغیر یہ شو کاز نوٹس نہیں دیا جا سکتا، اور یہ شو کاز نوٹس جو ہے وہ صرف زین قریشی کو نہیں بلکہ قریشی خاندان کو دیا گیا ہے۔ اور اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ذرائع کے مطابق وہ تحریک انصاف کی پالیسیوں سے، عمران خان کی سیاسی سوچ سے اور عمران خان کے رویے سے رنجیدہ ہو چکے ہیں، اور اس قدر دل برداشتہ ہیں کہ بہت جلد وہ عمران خان کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنے جا رہے ہیں۔ اب ان کے الوداع کہنے سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن شاہ محمود قریشی کے جانے کے بعد پنجاب میں تحریک انصاف کو ایک بڑا ڈنٹ پڑے گا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جناب چودھری پرویز لائی صاحب وہ تو خیر ابھی وہ تحریک انصاف میں ان کو شامل ہوئے کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، لیکن انہوں نے بھی قربانی دی اور کوشش کی کہ تحریک انصاف جو ہے ان کے ہاتھ میں آ جائے، لیکن ہاتھ میں نہیں آ سکی۔ اب لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے تو ایک لمبا عرصہ گزارا ہے، اور ان کا پارٹی کے اندر ایک اثر و رسوخ ہے، بلکہ جنوبی پنجاب میں ان کے پاس ایک مضبوط سیاسی دھڑا ہے۔ تو اب اس کا ظاہر ہے عمران خان کی سیاست پہ امپیکٹ تو پڑے گا، اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو سیاسی رویہ اختیار کیا ہے شاہ محمود قریشی اور ان کے خاندان کے ساتھ، اس کی ایک بھاری قیمت ہے جو عمران خان کو ادا کرنی پڑے گی۔ اور ویسے عمران خان اپنی بہت ساری غلطیوں اور اپنے بہت سارے جرائم کی سزا بھگت رہے ہیں، اور کچھ کی ابھی بھگتنی ہے، لیکن یہ جو غلطی ہے اس کی سزا ان کے لیے پہلے والی سزاؤں سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔